अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन इलाही अंतिक़नी बिल हुदा वल हिम्मत तक़वा। मुझे जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ़िक़्ह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक डिफरेंट मौजू दिया गया और डिफरेंट के अलावा बिल्कुल स्टार्टिंग है, यानी ये बिल्कुल इब्तदाई इबादत की जड़ है। इससे पहले कि मैं कुरान का पॉइंट ऑफ व्यू, रिवायात में इसकी फ़जीलत और अहमियत की तरफ और फिर थोड़े से फ़िक़ही मसाइल आपके साथ शेयर करूं, मैं आपको सिर्फ़ एक जुमला कहूं, मैक्सिमम वाजिब वज़ू 30 सेकंड लेता है, लेकिन आपकी इबादत का एक बड़ा हिस्सा इस वज़ू के ऊपर मुनहसर है। मसलन वज़ू गया, नमाज़ें गई। मुझे याद है हज पर किसी मोमिना के साथ वज़ू के मामले में बहस हो गई। तो डेली क्लासेस होती हैं नॉर्मली, जो लोग हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम होते हैं। तो मैंने अपने उस्ताद बुज़ुर्गवार से कहा, जिनके साथ हज का शरफ़ दिया खुदा ने, मैंने कहा अगर किसी का वज़ू सही नहीं है, वज़ू सही नहीं है, इसका मतलब है तवाफ़, नमाज तवाफ़ वो करते करते आखिर में बहस यहाँ पर ख़त्म हुई कि उसके हज के सही होने में बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और आप सोचिए, जब मैं 2006 में कराची शिफ्ट हुई थी, तो मैंने सोचा कि हम 19, 20, 21 को मौला के नाम पर मजलिसें करते हैं, हम एक छोटी सी वज़ू वर्कशॉप करेंगे। 30 मिनट पहले आप लोग मोमिनात माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हम अहले बैत के नाम पर निकालने में कभी भी बख़ील नहीं रहे। हमारे पास एक मोमिना आई वॉकर के साथ और शी वॉज़ अराउंड 80s। उन्होंने बताया कि वो 27 साल से अपनी क़ज़ा नमाज़ें भी रेगुलर पढ़ रही हैं। हमने 10 मोमिनात को रखा हुआ था जो वज़ू चेक कर रही थी और इंडिविजुअली वज़ू चेक हो रहा था। देखिए, वज़ू करके दिखाना और वज़ू को चेक कराना ज़मीन से आसमान का फ़र्क है। जब आप किसी को भी वज़ू करते हैं, देखिए इस वक्त यूट्यूब पर हमारे बाज़ उलमा का है, वो एक आगा सीसानी के बरादर बुज़ुर्गवार का है, मरहूम आयतुल्लाह खुई का वज़ू मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। आज जब उनको वज़ू करता देखेंगे ना, आपको लगेगा आपका वज़ू सही है, लेकिन जब आप करके दिखाएंगी, जिस तरह से हम ज़िंदगी के अंदर बाज़ औक़ात अपना यूरिक एसिड चेक करवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेते हैं, CBC ब्लड का करवा लेते हैं, कुछ भी करवा लेते हैं। इस कोरोना ने तो टेस्टों में ही लगा दिया। हमारे ज़िंदगी में कभी ख़्याल आता है कि हम अपना वज़ू किसी को प्रॉपर तरीके से चेक करवाएं? वो जो 80s की थी खातून जो वॉकर के साथ हमारे पास आई, तो बड़े जज्बे के साथ आई, हमने उनका बड़ा वेलकम किया, हमने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया। जो वज़ू चेक करती, उन्होंने मेरे कान में आकर कहा इनका वज़ू बातिल है, और मैं सन्नाटे में आ गई। यानी वो पिछले 27 साल से क़ज़ा नमाज़ें भी अपनी पढ़ रही थी। अब अगर मैं उनको छूटते ही कहती हूँ कि आंटी आपका तो वज़ू बातिल है, तो उसके बाद आपके ख्याल में अगर खुदा न खासा होने कुछ हो जाता तो उनके घर वाले तो मेरे गर्दन पकड़ लेते। बड़ी मुश्किल से हमने उनकी बहू को समझाया कि उनका वज़ू बातिल है। अब आगे आपने क्या करना है, आपने उनको कैसे समझाना है, ये आप घर वालों का सरदर्द है। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे दरमियान यकीनन ऐसी सीनियर तालिबात होंगी मदरसातुल कायम की जो अपने ऑन पर मदरसा चलाती हैं, ये ट्रेंड रखें मदारिस में। मसलन हम अपने खातिमुल अंबिया में हमने अहकाम अमली के नाम पर एक सिलसिला रखा है। मसलन हम कहते हैं ये कारपेट पाक करके दिखाएं, कारपेट पेशाब से नजिस है तो पाक करके दिखाएं, कारपेट गैर बॉल से यानी खून लग गया है। और घरों के अंदर कैसा होता है, आजकल खुश्की का मौसम है, बच्चे की नक्सीर छूट गई, कुल से पाक करके दिखाएं, कलील से पाक करके दिखाएं, कपड़ा पाक करके दिखाएं। और उसके अंदर हमारे पास बाज़ ख़वातीन जो 12-12 साल से पढ़ा रही हैं, वो मसले के डिस्कनेक्शन के अंदर रह जाती हैं। हमारे यहाँ अहकाम पढ़ाने का तसव्वुर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची के, मैं डिफरेंट एरियाज़ के मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का एहसान है, खुदा शरफ़ देता है जाती हूँ। हमारे यहाँ प्रैक्टिकली
مسائل کو کر کے دکھانے کا، جیسے سر دانش کا یہاں پر بقرہ عید کے حوالے سے وہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اسی طرح ہم نے ایک دفعہ سی فوڈس کا کیا تھا اپنے مدرسے میں. ہمارے پاس جو انٹر کی اور فرسٹ ایئر کی لڑکیاں تھیں، ہم نے ان سب کو بٹھا کر کہا بتاؤ کیا حرام ہے. مثلا اکثر گھروں میں سی فوڈس بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں. پہلے تو یہی نہیں طے ہوتا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام، پھر حلال گوشت جانور کے کون سے اجزاء حرام ہیں. تو وضو ایک ایسا واجب ذمہ داری ہے جس کے اوپر آپ کی بہت ساری عبادتوں کا ایک انحصار ہے، اور اگر خدا نخواستہ وضو کے اندر آپ نے کوئی غلطی کر دی، دڑام کر کے گر جائیں گی اور پھر کوئی سلوشن نہیں نکلے گا. یعنی میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو اپنے زندگی کا، جیسے ہم نے بہت سارے کام اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے ہیں اور ہم اسے نیسیسریز سمجھ کے کرتے ہیں. اپنے وضو کو چیک کروانے کا ایک آپ کے سامنے، مثلا ہمارے خاتم الانبیاء کی ٹیم میں ہمارے ساتھ ہمارے برادر بزرگوار سید احمد ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے ایک گلاس رکھ دیں، وہ کہیں گے 3 دفعہ وضو کر کے دکھاؤ، اور کیا جاتا ہے. جیسے ہم آج کے موقع پر کرتے ہیں، وہ چھوٹی سی بوتیں لگے ہوئے ہوتے ہیں، زیارتوں پر کرتے ہیں. وی کین ڈو. ہم نے تو وضو کے ساتھ ساتھ پانی کے اسراف میں بھی شرطیں باندھی ہوئی ہیں. اب ڈیفینیشن آف وضو کے ساتھ میں آفیشلی گفتگو کا آغاز کروں. آپ ایک پھر سے صلوات پڑھیں محمد والے صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل. تعریف وضو، ڈیفینیشن، ہر چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. اصطلاح میں وضو پاکیزگی اور صفائی کو کہتے ہیں، لیکن فقہی اصطلاح کے اندر ایک خاص سٹائل سے چہرہ کوہنی سے ہاتھوں تک دھونا، سر اور پیر کا مسح خاص شرائط کے ساتھ جسے جب کیا جاتا ہے تو فقہی اصطلاح میں اسے وضو کہا جاتا ہے. یعنی اوبیسلی ہم جب وضو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی وضو ہوتا ہے جو ہم وضو کرتے ہیں الحمدللہ چلتے پھرتے. یعنی ایک باوضو رہنے کی خود اپنی کچھ بلیسنگز ہیں. عباس عزیزی صاحب کا ایک بکلیٹ ہے ثواب وضو کا، اور ہمارے پاس روایات کا ایک باب ہے جس کے اندر وضو کی فضیلت اور باوضو رہنے کی اہمیت ہے. سب سے پہلے انہوں نے نقل کیا ہے، میرے پاس آ گئے ظاہراً کس نے کمپائل کی ہے کتاب، لیکن کتاب جو ہے وہ 7 مراجعین کے جو ہے وہ مسائل کو لے کر انہوں نے رسالے مصور بنائے. انہوں نے آغا فلاح زادہ کتابیں، انہوں نے آگے مثلا تصویروں کے ذریعے مدد لی ہے کہ وضوء جبیرہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، سر کی مانگ کس طرح سے نکالی جاتی ہے. آغا فلاح زادہ کی کتاب ہے احکام مصور، انہوں نے ہر چیز کو تصویروں کی صورت میں دکھایا ہے. مثلا اور بعض چیزیں میرے لیے بڑی فروٹفل ثابت ہوئی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہ مثلا ہم لیٹے ہوئے شخص کو تیمم کیسے کروائیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی سرجری ہوئی ہے وہ چت لیٹا ہوا ہے، اب آپ نے اسے نماز تو پڑھوانی ہے نا. یا مثلا فرض کریں ہم میت کے معاملے میں بہت دفعہ تیمم کے لیے محتاج ہو جاتے تو ہم نے اس کو کیسے کروانا ہے. یہ ایک اچھا کام ہے میرے حساب سے. بڑا جو آغا فلاح زادہ کی ویسے بھی بہت زیادہ زحمات ہیں فقہی مسائل کے باب میں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ وہ آیت ہے جو ہمارے علماء ہر وقت برادران اہل سنت کے ساتھ پیروں کو دھونے کے معاملے میں مناظرے میں استعمال کرتے ہیں کہ قرآن نے سورہ مبارک مائدہ میں کھلم کھلا کہہ دیا کہ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو، یعنی یہاں کوہنی سے لے کر یہاں تک دھو، اور اپنے سر کا اور پیروں کا مسح کرو. اور کعبین وہ پیر کی ابھری ہوئی ایک ہڈی جس کے اندر جو آگے انشاءاللہ ہم جن مسائل کو ڈسکس کریں گے وہاں تک مسح کیا جائے. قرآن کی یہ ایک آیت ریفرنس کے طور پر کہ وضو کا قرآن کے اندر کیا کانسیپٹ ہے، یہ بنیاد ہے ہماری ساری عبادتوں کی. اس کے بعد انہوں نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں. میں صرف ایک روایت یہاں سے اور ایک روایت عباس عزیزی صاحب کی کتاب سے نقل کروں گی کہ معصومین نے بہت زیادہ انفیسائز کیا ہے. مزے کی بات ہے حالت حیض میں بھی عورت کے لیے انفیسائز کیا گیا ہے کہ وہ باوضو رہے. روایت کو نقل کیا ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
واجل فرق صحیح کرو، زیادہ تر اوقات میں باطہارت رہو. اگر ایسا کرو گے تو خدا تمہاری عمر کو طولانی کر دے گا. اور مثلا میرا خیال ہے ہر دوسرے بندے کا شوق ہوتا ہے وہ ایک لمبی زندگی گزارے، تو ٹھیک ہے، اگر لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ باوضو رہیں. اور ایک چیز بڑی مزیدار ہے کہ امیر المومنین اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرماتے، اور مولا نے آنے والے، ہمارے پاس ایک پورا ملاحن و فتن کا چیپٹر ہے روایات میں، جس میں پریڈکشنز کی گئی ہیں، پیشین گوئیاں جسے کہا جاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا. وہ ہر روایت شروع ہوتی ہے سیاتی زمانون، ایک زمانہ ان قریب ایسا آئے گا کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اچھا، ایک روایت میں مولا کائنات جو ہے وہ آنے والے زمانے کی قباحتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے دین کو سنبھالنا. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم اس فیز کے اندر ہیں. آسان نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کو سیفلی لے کر چلیں. دین لے کر بندہ گھر سے دیندار نکلتا ہے، واپس پلٹتا ہے تو دیندار. شادیاں ہماری محفوظ، جنازے ہمارے محفوظ. میں نے جنازے پہ مشرکانہ جملے سنے ہیں، بلکہ اب تو میرا، پہلے میں سمجھتی تھی کسی کا دین دیکھنا اس کے گھر کی شادی دیکھ لو، اب میرا نظریہ بدل کے کسی کا دین دیکھنا اس کے گھر کا جنازہ دیکھ لو. مجھے بھی ان کے ساتھ لے جاؤ. آپ خدا کے امر کے آگے بول رہے ہیں کہ ملک الموت اتنا فرما بردار ہے، آپ کہیں گے تو لے بھی جائے گا. اور میں کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے ایسے لوگوں کے جو ہم لوگ، مجھے بھی اس کے ساتھ جانا پڑ جائے نا تو دیکھیے گا اپنے عقیدے سے فوراً منکر، ملک الموت آ جائے گا، چلے آنٹی. ابھی تو بڑا جذباتی ہو رہی تھی. یا مثلا خدا نخواستہ اگر کوئی بوڑھا گھر میں ہے، بیمار ہے، بستر پر ہے، اور کوئی جوان چلتا پھرتا مر جائے، ہائے اللہ میں اس کی بجائے مجھے لے جاتا. ارے یہ صرف کہنے کی بات ہے، مشرکانہ جملے. ہماری نہ شادی محفوظ، نہ ہمارا جنازہ محفوظ. حتیٰ یہ جو ہم تھوڑا بہت کبھی کبھار ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں نا، اس میں بھی ہمارے دین کی چھانٹی ہو جاتی ہے. ہم ہر قدم پر امتحان دے رہے ہیں، ہر قدم پر. یعنی میں کبھی سوچوں اللہ میاں 100 سال پہلے پیدا کر دیتا، زیادہ برکت نہ آ جاتی زندگی میں. کم از کم اس وقت جن گناہوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا جانے اور انجانے میں کر رہے ہیں، تو آج سے 100 سال پہلے ایسے گناہ نہیں تھے. 8ویں امام نے پہلے پریڈکٹ کر دیا کہ جب لوگ ایسے گناہ کریں گے جو سابقہ امتوں نے نہیں کیے، خدا انہیں ایسی بیماری میں مبتلا کر دے گا جن کے نام سابقہ امتوں نے نہیں سنا. میری مرحومہ دادی جن کو مرے ہوئے 20 سال ہو گئے، میں ان کو قبر سے نکال کے پوچھا آپ نے کرونا کا نام سنا تھا؟ وہ فوراً کہیں گے نہیں. سوائن فلو کا نام سنا تھا؟ کہیں گی نہیں. برڈ فلو کا نام سنے گا؟ نہیں. وہ کہیں گے مجھے واپس اندر ڈال دو، اتنی انوکھی بیماریوں کے نام مت لو. میں وہی صحیح ہوں. اس زمانے میں شوگر تھی یا 2-4 بیماریاں تھیں اور جن کے نام سن کے لوگوں کے دل بیٹھ جاتے تھے. مولا نے جب آخری زمانے کی قباحتوں کو بیان کیا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. راوی دیکھیں، جو نریٹر سے، جو راوی تھے، جو کمپینین تھے نا، وہ میری اور آپ کی طرح تھے. وہ تو معصوم نہیں تھے. معصوم کا راوی، معصوم کا صحابی، وہ تو معصوم نہیں. اس کے ذہن کے اندر تو بہت ساری باتیں آئیں گی. اور کبھی کبھی مجھے بعض روایتوں کو سننے کے بعد راوی کے کانفیڈنس لیول پر بھی بڑا تعجب ہوتا ہے. کہا مولا اگر میں اس زمانے کو پالوں، یعنی میں اتنا زندہ رہوں کہ ہاں میں اس زمانے کو پالوں، تو مولا نے تو کس طرح میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں. ابھی آپ میں سے بعض نے ماسک پہنے ہیں، بعض نے نہیں پہنے. بعض لوگ سوشل ڈسٹینس کا بڑا خیال کرتے ہیں، بعض لوگ بالکل نہیں کرتے. بعض لوگوں نے ہاتھوں کو اتنا سینیٹائز کیا کہ ہاتھوں کی لکیریں ہی مٹ گئی اور ہاتھوں میں سے کام کرنے کی لکیر بھی مٹ گئی. میں پالوں، میں کس طرح پروٹیکٹ کروں. مثلا جب مجھے یاد ہے جیسے ہی کرونا سٹارٹ ہوا، کووڈ-19 سٹارٹ ہوا، ہماری سب سے پہلی میٹنگ ہمارے میت کو نہلانے والے ادارے کے ساتھ تھی کہ بھئی ہم نے اگر میت نہلانی ہے تو ہم نے اس کو ایسا تھا چھینٹے اڑنے سے ہی ہمیں شاید کرونا لگ جائے گا اور ہم فوراً مر جائیں گے آن دا اسپاٹ. تو ہمیں اپنی پروٹیکشن چاہتے ہیں ہم. میرا آپ سے سوال ہے، آپ نے سینیٹوریم کا نام سنا ہوگا. سینیٹوریم میں کون ہوتے ہیں؟ ٹی بی کے مریض. ٹی بی کے مریضوں میں ایک سٹیج ایسی آخری آتی ہے جنہیں انڈیویجول بیرکوں میں بند کر دیا جاتا ہے، اور دن میں صرف ایک، صبح 8 بجے ڈاکٹر وزٹ کرنے آتے ہیں، صرف وہی وزٹ کرتے ہیں. نہیں، کھانا نیچے سے دیا جاتا ہے ٹرے میں، نو سوشل انٹریکشن. لیکن یہ جو ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہوگا نا. اس کو ایسی میڈیسنز دی جاتی ہوں گی،
اسے کوئی ایسی جیسے ہمیں کورونا کے دوران کٹے پہنا دی، انہوں نے عجیب خلائی مخلوق بنا دیا، ایک ماسک دوسرا ماسک اس کے اوپر چشمہ. میں نے کہا جب میرا دم نہیں نکلنا نا تو اس سے نکل جائے گا. حالت اتنی خراب، پیراشوٹ کے بنے ہوئے وہ باقاعدہ عجیب و غریب قسم کے ڈریسز سے. پروٹیکشن کے لیے میں کیا کروں کہ میں اپنے آپ کو اس آلودہ زمانے میں گناہوں سے بچا لوں؟ تو مولا نے صرف ایک جملے میں جواب دیا، کہا باوضو رہنا، اور یہی کافی ہے. اللہم محمد و آل محمد وعجل. اور انہوں نے یہاں پر نا وضو کے کچھ بینیفٹس بھی بیان کیے ہیں. میں 4-5 آپ کے ساتھ بیان کر کے اقسام وضو کی طرف چلی جاؤں. کہا وضو طہارت کا صرف سبب نہیں ہے، بعض وضو کرنے سے نا آپ کے اندر مناجات با خدا کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ جو ہمارے ایسا ایسا مرے ہوئے دل ہوتے جا رہے ہیں نا عجیب، میں نے محسوس کیا ہے یہ کرونا کی، میں اس کو روحانی نحوست کہوں گی، اندر سے عجیب سا ہو گیا ہے بندے کا دل. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا. کل مجھے کسی مومنہ نے کہا زہرا خوشی بھی خوشی نہیں دے رہی. پہلے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ خوش ہو جاتے تھے، اب بڑی خوشیاں بھی خوشی نہیں دے رہی. کیوں نہیں دے رہی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس سے مناجات کی لذت ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، واقعاً ختم ہو گئی ہے. میں کل محسوس کر رہی تھی جانوروں کی حیا ختم ہو گئی ہے. بعض اعمال جانور پبلک پلیسز پر نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں. بہت عجیب اور بہت گہری بات ہے، غور کیجیے گا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا. کیونکہ اشرف المخلوقات نے حیا چھوڑ دی ہے. حیا اور تقویٰ میں ایک فرق ہے. تقویٰ بہت آسانی سے، آپ تو ماشاءاللہ جو ہماری سینئر بیٹھی ہیں، جو ہماری پرانی طالبات بیٹھی ہیں، انہوں نے تقوی کے اوپر کتنے لیکچر سنے ہوں گے. تقویٰ یعنی حرام الہی سے اپنے آپ کو بچانا. حیا ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا جو معاشرے کے اندر معیوب، چاہے وہ حلال ہو. میں اس کی آسان مثال دیتی ہوں. ابھی میری رمضان سے پہلے کلاس تھی حیا کے موضوع پر. البتہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المومنین کا ایک کلمات کثار میں ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں کہ حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے. یعنی میرے اندر کانفیڈنس ہی نہیں ہے تو میں کہتی میں بہت باحیا ہوں. بیسیکلی آئی کانٹ ڈو اٹ. مثال کے طور پہ فرض کریں مجھے کسی سے بات کرنے کا کانفیڈنس نہیں تو میں کہوں گی میں تو بڑی حیا والی ہوں، میں تو کسی سے بھی بات، میرے اندر تپڑ ہی نہیں ہے. تپڑ سمجھتے ہیں؟ کانفیڈنس نہیں ہے. نہیں، میرے پاس کانفیڈنس ہے مگر میں نامحرم سے زیادہ دیر بات، بلا ضرورت بات، میٹھے لہجے میں بات کیوں کروں؟ ہمارے ہاں تو بھائی بنا لیتے ہیں لوگ اور ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے جلیبی سے شیرہ کم ٹپک رہا ہوتا ہے، ان کی زبان سے زیادہ ٹپکتا ہے. حیا ہمارے پاس ستر کی ایک واجب مقدار ہے. اگر ہمارے گھر میں جوان بچے ہیں تو ہم کے ساتھ 70 کی اس واجب مقدار پہ رہتے ہیں؟ نہیں نا، اور سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری ماؤں کی حیا ہم سے بھی اچھی تھی. وہ گھر میں جیسے کوئی آتا تھا وہ فٹافٹ ایک دوپٹہ لے لیتی تھی، بڑا سا اسے پھیلا بھی دیتی تھی. آج کل تو ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ باتیں حرام نہیں ہیں لیکن حیا کے منافی ہیں، منافی ہیں. سب سے پیاری حیا کی ڈیفینیشن ملا احمد نراقی علی اللہ مقامہ نے کی ہے. میں حیا کے اوپر ایک آرٹیکل پڑھی تھی، بڑی پیاری طریقے سے انہوں نے کہا کہ حیا کیا ہے. حیا کیا ہے؟ مثلا انسان کی زبان کی حیا. مثلا ہماری مائیں کہا کرتی تھیں یہ بات باپ کے سامنے کرنے والی نہیں تھی. آج کل کی بچیاں ایسی کوئی بات کا خیال نہیں رکھتی. یہ کپڑا بھائی کے سامنے پہننے والا، حتیٰ اٹھنے بیٹھنے میں. مثلا اگر آپ فرض کریں کہیں چت لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی بھی آ گیا حتیٰ وہ محرم ہے، شریعت دینے کا اٹھ کر بیٹھ جاؤ، اسے توپوں کی سلامی دو. لیکن نہیں، یہ کوئی طریقہ تھا بھائی کے سامنے لیٹنے کا؟ یہ کوئی بیٹھنے کا طریقہ تھا؟ پیر سمیٹ کر بیٹھتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں، ویسے بیٹھتے ہیں. وہ سارا دن ایک چلتا رہتا تھا، ایک کانسیپٹ تھا. وہ آٹومیٹیکلی وہ چیزیں اندر گئی. لیکن ہم نے اپنی نئی نسل کو کیوں نہیں دی؟ کیا ہم نے ان کے بینیفٹس سے، اس کی برکتیں تھیں ہماری زندگی میں، ان کی برکتیں تھیں. ابھی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا بڑی خوشی بھی خوشی نہیں دیتی.
پہلے وہ ہم 30 روپے والے ایک چھلے پر بھی خوش ہو جاتے تھے، اب کوئی سونے کی انگوٹھی بھی دلا دیتا ہے، یعنی کوئی تو نہیں دلائے گا، ظاہری بات ہے، یا شوہر دلائے گا یا بیٹا دلائے گا، اور کوئی اور باہر سے آ کر تو نہیں دلائے گا، لیکن خوشی کا وہ احساس نہیں ہے کہ ہم بار بار خوش ہوتے رہے، ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان میں سے حیا چلی گئی ہے، نہ زبان کی رہی ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے کی رہی ہے، اور اس کے اوپر نور اللہ نور، وہ جو پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی، مجھے ہماری کچھ بچیاں ہیں وہ میری ہیلپ کرتی رہتی ہیں کہ زہرا آنٹی آپ دنیا سے دور کہیں مریخ پر نہ چلی جائیں، انہوں نے مجھے ایک ایڈورٹائزمنٹ کا لنک بھیجا کہ ایک لڑکی کہہ رہی میں یونیورسٹی جانے کے لیے نا ہمیشہ پریشان رہتی تھی، کنونس کا تو بائی کیا کر لو، بھائی کیا، اور پتہ نہیں کہ آگے کا جملہ تھا، میں نے کہا سبحان اللہ، یعنی مثلاً ایک پیر ادھر کر کے ایک پیر ادھر کر کے بیٹھی ہوئی ہے جی صاحبہ ایک نامحرم کے ساتھ، کتنا زیادہ بائک پر بیٹھنے والے جانتے ہیں وہ کتنا انسان قریب ہوتا ہے۔ بس ہم بعض اوقات اپنے محرموں کے ساتھ بیٹھتی ہوں میں، مثلا کبھی کسی بھانجے وانجے کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے تو اولا تو مجھے یہی ڈر ہوتا ہے کہ مجھے راستے میں گرا دے گا، اور اس کو بڑی دیر بعد پتہ چلے گا پیچھے والی پارٹی گر گئی، اللہ اللہ خیر سے، اللہ گھٹنے چھل گئے، ہوش ٹھکانے لگ گئے۔ لیکن یہ چیزیں، ان چیزوں کے ہماری زندگی کے اندر اثرات ہیں، چاہے ہم مانیں چاہے ہم، اب تو ہم نے جمعرات کو اگربتی جلا کر حدیث کے ساتھ پڑھنی بھی چھوڑ دی، حالانکہ مجھے یاد ہے بچپن میں حدیث کے ساتھ سے زیادہ نا ان جلیبیوں یا سموسوں کا انتظار رہتا تھا جو گھر کا سربراہ لے کر آتا تھا، اور سب کو ایک ایک ہی سموسہ ملتا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی، حالانکہ افورڈ کر سکتے تھے دوسرا سموسہ، لیکن یہ ایک سموسے کا کیا تک بنتا تھا۔ تو گھر کی ایک خاتون کہا کرتی تھی تبرک میں اگر زیادتی آ جائے نا تو پھر وہ ویسٹ بھی ہو جاتا ہے، ایک ہی پر کافی ہے، اللہ کا شکر کرو رات میں کھانا ملنا ہے، تم لوگوں نے بھوکے نہیں سونا۔ لیکن حقیقت ہے، آپ سوچئے ہمارا خدا سے مناجات کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ مناجات اور دعا کا فرق بتائے گا آپ میں سے کوئی؟ ہم دعا کرتے ہیں یا مانگتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ پہلے یہ طے کر لیں آپ لوگ آپس میں، آپ لوگ اپنی کمیٹی بٹھا کر یہ طے کریں ہم دعا کرتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے معنی پر توجہ۔ اسی لیے اگر ہم نے یہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پر توجہ دی ہوتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم نے کرونا بلایا خدا سے، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، خدایا میں تجھ سے اس موت سے پناہ مانگتا ہوں، من الموت بلا عدہ، جس موت سے پہلے تیاری، اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا اللہ میں چلتے پھرتے اٹھا لینا، چلتی پھرتی موت کا کیا مطلب ہے؟ بغیر تیاری کی موت نا، یعنی ایسے اٹھا لینا، بس کسی کا سنا وہ بیٹھی ہوئی تھی ڈرام سے گری مر گئی، اللہ میں مجھے بھی ایسی موت دے دینا، اس موت میں تیاری تھی؟ بتائیں مجھے ذرا۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، اگر کرنے کا مزاج ہوتا تو ہم تھوڑی دیر ٹھہرتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک ہوم ٹاسک دے دوں، اگلے سنڈے تو نہیں آؤں گی میں انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو ایک ہوم ٹاسک دے دیتی ہوں، آپ سوچیے اگر گھر جا کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے سامنے یا تو مائیں ہیں یا ٹو بی بدرس، مستقبل کی مائیں ہیں جو انہوں نے انشاءاللہ آگے نسلوں کو ہماری چلانا، اور انشاءاللہ پروردگار ہم سب کی مدد کرے تو امام کے انصار اور اعوان کو تیار کرے، تعجیل ظہور کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد ہو۔ عجل فرجہم۔ ہم یہ کہتے ہیں ماں باپ کو ڈرانا نہیں چاہیے، بچے کو ڈر نہیں دلانا چاہیے۔ میں نے پچھلے دنوں نہیں کچھ مہینہ پہلے، بلکہ شاید سال ڈیڑھ سال پہلے ایک سائیکیٹرسٹ کے سیشنز اٹینڈ کیے، اس میں آخر میں انہوں نے ڈپلومہ بھی دیا غلط نام کے ساتھ، کہ بچے کو خوف نہیں دلانا چاہیے۔ اچھا میری ان سے بحث ہو گئی، میں نے کہا کیوں؟ جسٹ لائک اے فرینڈ۔ میں نے کہا اچھا میں اس کی فرینڈ ہوں تو اس کی ماں کون ہے؟ مر گئی ہے کیا؟ یعنی میں اپنے بچے سے کہوں کہ میں تمہاری فرینڈ ہوں، آئی ایم ناٹ یور مدر، آئی ایم یور فرینڈ۔ اور بالکل بچوں کو باپ سے تو ڈرانے نہیں چاہیے۔ اچھا آپ میں سے کون کون فیور میں ہے کہ بچے کو ماں باپ سے ڈر نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ نہیں ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اوکے اوکے اوکے، میں سمجھے آپ الٹے کے اوپر ووٹ دے رہی ہے، میں حیران کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا آیا ہے۔ لیکن امام سجاد علیہ السلام کی وہ دعا جو والدین کے حق میں ہے، اس میں امام نے ایک جملہ استعمال کیا، خدایا میں ان سے ایسے ڈروں جیسے جابر سلطان سے ڈرا جاتا ہے۔ جابر سلطان کو سمجھتے ہیں اردو میں؟ ڈکٹیٹر۔
डिक्टेटर से कैसे डरता है इंसान? जब उसने कह दिया यस तो हमने कह दिया, उन्होंने कह दिया नो तो हमने कह दिया। अच्छा, हमारी माँ ने हमें बाप का डर दिया था, हमारी माँ ने, अच्छा खुदा न खासा मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसे मर्द सुने हैं लोगों से जो बीवियों को कूटते हैं, खुदा न खासा बदतमीज़ होते हैं। मैं उनको कूटने पर अप्रिशिएट नहीं कर रही, लेकिन मारते हैं। मैंने आज तक ऐसा बाप नहीं देखा जिसने बेटी को मारा हो। यानी मुझे कभी याद नहीं पड़ता कि खुदा न खासा मरहूम वालिद ने कभी कोई चीज़ भी पकड़ी हो, पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, उनका नाम ही काफ़ी था, जैसे कहते ना, हाँ बैंकल हबीब नाम ही काफ़ी है, फलाना तेल नाम ही काफ़ी है, सिर्फ इतना कह देती थी आज तुम्हारे डैडी, और वहीं पर तो हम निकल जाता था अल्लाह करे दादी बुला लें और फिर भूल जाएं अम्मी, और डैडी दादी के पास इतना टाइम लगा दें कि फिर उनको शिकायत सुनने का टाइम ना मिले, उनके सोने का टाइम हो जाए, खबरनामे का टाइम हो जाए, 9 बज जाए किसी तरह से। 9 बजे के दौरान 10 बीवियों की कहानी मान लेते थे कि बस किसी तरीके से अम्मी को अब्बा सुप्रीम कोर्ट तक जाने का मौका ना मिले, सुबह तक ये मामला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, हम डरते थे, हमने इसके बेनिफिट्स देखे। कामयाबी की पहली सीढ़ी ही डर है। माँ बाप की इज्जत खराब ना हो, डर। स्कूल में बुलाकर जलील ना किया जाए, डर। टीचर क्लास से बाहर ना निकाल दे, डर। ससुराल वाले ये ना कहें कि ऐसी बहू ब्याह कर ले आए हैं, डर। शौहर ये ना कहे तुम दुनिया की नकम्मी तरीन औरत हो, डर। बच्चे ये ना कहें अम्मी आपसे अच्छी लोगों की अम्मी है, डर। इस डर ने कहाँ कहाँ कामयाब किया, हर जगह। हमने क्यों नहीं अपनी नई नस्ल को डर दिया? हमारे बच्चे अब्बा के नाम पे डरते हैं, वो उल्टा अब्बा को शिकायतें लगाते हैं, हमारी रिप्लेसमेंट हो सकती है। यानी खुदा सा ऐसा, मेरे साथ ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात वो हमें डराते हैं, अब्बा आले मैं आपकी शिकायत करूंगी। फिर हम क्यों, जब एक चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया, हमने उसके अपनी ज़िंदगी में असरात देखे, हमने उसकी बरकतों को महसूस किया, और उसके बाद जब अपने बच्चे की बारी आई तो हमने कहा डरने की ज़रूरत। नतीजा आपके सामने, नतीजा आपके सामने है। हम दुआ पढ़ते हैं, करेंगे तो रुकेंगे ना, सोचेंगे ना परवरदिगारा मुझे मौत से पहले तैयारी करने की मोहलत दे देना। ये हमने क्यों कहा अल्लाह में चलते फिरते उठा ले? चलती फिरती मौत का मतलब क्या है? बगैर तैयारी के मोहताज ना करना। अच्छा, यानी अल्लाह में को डिक्टेशन दे रहे हैं हम। असल चीज़ क्या है, हम खुदा से कहते परवरदिगारा तूने अच्छी ज़िंदगी दी, अच्छी मौत दे दे। हम अल्लाह मियाँ को समटाइम मांगते भी नहीं हैं, डिक्टेट करवाते हैं, यूँ कर दे। मैं अक्सर एक मिसाल देती हूँ, अल्लाह मियाँ मेरा प्राइस बॉन्ड निकल जाए तो मैं उम्रे पर चली जाऊँ। यानी पूरी दुनिया जो उम्रे पर जा रही है प्राइस बॉन्ड निकलने के बाद जा रही है। हम दुआ के बाब में आप वुज़ू करेंगी तो आपके अंदर ज़मीना सास मुनाजात बा खुदास, यानी आपके अंदर, अच्छा मुनाजात कहते हैं सरगोशी को, नजवा से निकला है। वो बातें जो हम कभी कभी ऐसे नहीं कि किसी बात पे डिसाइड हो जाते हैं हम, और बैठे बैठे ऐसे करके लगे होते हैं अल्लाह मियाँ को शिकायतें लगाने। किसी की शिकायत हम किसी को भी नहीं लगा सकते। और दुआ वो होती है जो यूँ मांगी जाती है। हबीब इलाहुल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअज्जिल फरजहुम फरमाते हैं, जब खुदा से दुआ मांगो तो हाथों को चेहरे के मुकाबिल कर लो, जैसे करीम से खाना तलब करता हुआ मिस्कीन होता है। और ये चीज़ जुमला तो आपको दुआ अरफा के पैसे पहले मुफाती में भी नज़र आएगा। इमाम हुसैन का पूरी दुआ अरफा पढ़ने का अंदाज़ यही था, मौला ने अपने हाथों को चेहरे के मुकाबिल कर लिया, जैसे मिस्कीन ताम खाना तलब करता है। मुनाजात नजवा से निकला है, सरगोशी, कान में बैठ के अल्लाह मियाँ की बातें करना, ऐसे घुस के कहीं बैठ के अकेले लगे रहना, अल्लाह मियाँ ये, अल्लाह मियाँ ये, अल्लाह मियाँ ये, बड़ा मज़े का काम है। इंसान परवरदिगार से मुनाजात करे। उसके बरक्स नुतबा पढ़ते हम फ्राइडे को, नुतबा फरियाद है, ठीक है। वुज़ू आपको मुनाजात की तरफ अट्रैक्ट करेगा, या आपके अंदर वो चीज़ पैदा करेगा जिस चीज़ की वजह से आपका दिल चाहे कि मैं और आप अपने खुदा से मुनाजात करें। और हमें तो मजलिस से भी मुयस्सर है, हम तो बड़े ज़्यादा ही ब्लेस्ड हैं। वुज़ू ज़ाहिरी निज़ाफ़त का सबब, ज़ाहिरी सफाई भी हो जाती है। अच्छा है, रोज़ के रोज़ जो सारा दिन बावुज़ू रहते हैं उनके चेहरे पर अपना ही एक निखार होता है, और ये फिशल वाला निखार नहीं होता है, ये अपना निखार होता है। पाकीज़गी क़ल्ब का बाइस है। और एक मज़े का बेनिफिट उन्होंने लिखा है उन लोगों के लिए जो बड़े सुस्त पड़े रहते हैं ना हर वक्त, पैट बिल्ली की तरह,
کہا یہ رفع کسالت کرتا ہے، آپ کے اندر کی سستی کو دور کرتا ہے، انرجیٹک کرتا ہے. میں وینسڈے کو میری ایک کلاس تھی تو میں نے اسے کہا کہ ہم نے دیکھا جیسے جیسے ہم دیندار ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمارے اندر ایک عجیب ریجڈنس سی آتی جاتی ہے، ہمارے اندر پلیجر نہیں رہتا، ہم ہر وقت ایسے رہتے ہیں. میں نے کہا یار بیچاری حکومت نے پیٹرول پہ ٹیکس لگایا، وہ کارڈ پر ٹیکس لگایا، موبائل کے اس پر ٹیکس لگایا، ہر چیز پر ٹیکس لگایا، مسکرانے پہ کوئی ٹیکس، پھر بھی ایسی ہوتی ہوں. کبھی کبھی چلے جاؤ تو ایسا ہوتا ہے ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے بعض بھابھیوں کے گھر چلے جائیں 4 بچے لے کے لانگ ویکینڈ پر گئے، میں نے تو سوچا یہ تینوں دن بھائی جان کے ساتھ ہی گزاروں گی، تو اس کا کیسا ایکسپریشن ہوتا ہے، ایسے بیٹھی ہوتی ہے. آپ مسکرائیں، مسکراتا ہوا چہرہ، عورت مسکراتی ہے پورا گھر. اور ہم کیسے ہوتے ہیں، ہم تو ٹینشن دے رہے کہ سامنے والے کو کہتے ہیں اگر نہیں لیتا کہتے ہیں جی بے حس آدمی ہے آپ، میں صبح سے پریشان ہوں، آپ نے تو کوئی ٹینشن لی ہی نہیں. فلانے نے ہمیں شادی میں 2 بندوں کا کاٹ دیا، اللہ اکبر، 1 گھنٹہ اس بات پر وہ کڑ سکتی ہیں. نہیں کڑ، آپ نے کبھی زندگی میں کوئی عورت نہیں دیکھی، اتنے اچھے تعلقات تھے، میں نے 500 بچوں کی شادی ہے پوری فیملی کی کارڈ دیے اور یہ کیا اور وہ کیا، اور انہوں نے مسٹر اینڈ مسز کا کارڈ دے دیا. اب یہ ٹینشن خود پہلے لے کے بیٹھتی رہیں گی، اسے پالتی رہیں گی. اچھا جب وہ پل کے موٹی تازی ٹینشن ہو جائے گی، شوہر آئے گا اس کو دیں گی، وہ نہیں لے گا، وہ کہے گا چائے کب پلاؤ گی، عجیب بے حس انسان ہے آپ، گھنٹے سے بول رہی ہوں، مجال ہے آپ کے کان پر جوں تک رہیں گی ہو، میں آپ کو بتا رہی ہوں انہوں نے ہمیں پوری فیملی کا کارڈ نہیں دیا. آپ نے سوچا بیچارے مرد پھر ٹی وی نہ دیکھیں تو کیا کریں، اس کو دیکھیں. اچھا پھر تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا آپ کی خالہ ہیں جی مٹھائی مکس لے آئی، حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارے گھر بہت سارے لوگ مکس مٹھائی یہ کہیں سے آئی ہوگی، مجھے ڈبہ دیکھ کر یقین ہو گیا، ڈبہ کھول کر بند کیا گیا ہے. اس کے اوپر وہ یقین اتنا دلانے کے چکر میں رہیں گی کہ وہ کہے گا تم چائے رہنے دو خدا کا واسطہ، تم یہ جو پائے بنائے نا تو میرے دماغ کی دہی بن گئی ہے نا، دیٹس انف. آپ نے کبھی سوچا خدا کے رسول نے نشاط مانگا ہے، نشاط سمجھتے، نشاط لیلن کی بات نہیں کر رہی میں، آپ فوراً ادھر چلی جائیں کھاڑی نشاط لیلن نہیں، نشاط پلیجر. عورتیں اکثر میں نے دیکھا مدرسے سے جا کے ایسی رہتی ہیں، غفیلہ پڑھ لیا کریں آپ بھی. ارے نہیں پڑھنا اس نے، ہو سکتا ہے تمہارا غفیلہ پڑھنے سے وہ جو آرام سے بیٹھا ہوا سکون سے غیبت نہیں کر رہا، کسی کی توہین نہیں کر رہا، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھ رہا، وہ خدا کا مقرب، اور میری غفیلہ میرے منہ پر سمجھتے ہم ایسا. جب ہم 2 ذرا لمبی نمازیں پڑھ لیتے نا تو ہم وہی کا انتظار بھی شروع کر دیتے کہ اللہ بھی میرے پہ رات کو خواب میں الہام ہونے لگ جائے گا اور بس دیکھنا پلیجر ہی پلیجر ہے. یہ اندر کی کسالت کو دور کرتا ہے. ہمارے دل کسل ہیں، کسل اردو میں کیسے ایکسپلین کروں، میری گوگل ٹرانسلیٹر بھی اب کام نہیں کر رہا بیچارہ، میں نے اس کو اتنا مجلسوں کے لیے استعمال کیا. مثلا سستی، ہماری مائیں 8-8 9-9 بچے پال کے ایسی نہیں تھی، اور ہم کہتے ہیں پرسوں میں نے دعا مانگی اللہ میں مجھے 9 بچے تھے، کسی نے آمین نہیں کہا. اللہ اکبر. بھائی میں نے ایک خاتون نہیں کہا آپ نے کیا کرنے ہیں، میں نے کہا زمین نے ان کا بوجھ اٹھانا ہے، اللہ نے ان کا رزق دینا ہے، ہمارے گھر میں ان سے رونق رہنی ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے. پھر مسئلہ بچے ڈھیر سارے اچھے ہیں، ایسے ہر سائز کے بچے گن پھیلاتے ہوئے بچے، پانی گراتے ہوئے بچے، دیواروں پر پینٹ کرتے ہوئے بچے، الحمدللہ رب العالمین. اور آنٹیاں بعض ہوتی ہیں آگے سے پہلے پوچھیں بچوں کی تعداد، پھر کہتی ہیں اصل چیز تو تربیت ہے، جیسے ان کے گھر میں مقدس ارطبیلی ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے مرحوم، اور ہمارے بچے بیچارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب خدا سے نشاط مانگے. بدھ والے دن ہم کیا مانگتے ہیں اللہ میں سے صبح نشاط، اللہم جلی فی الاربعہ. آج 4 شنبے کا دن ہے، مجھے 4 چیزیں چاہیے. واجعل نشاطی فی عبادتک، نشاط کے ساتھ عبادت کریں. روزہ رکھ کے ایسے نہ پڑے رہیں کہ کوئی آپ کے سامنے فرینچ فرائز کھانے کی ضرورت نہ کرے. کہیں اللہ پاک تیرا شکر میں ابھی افطاری بھی فرینچ فرائز، اور جنہوں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا ان کے سامنے ایسی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کی کسالت قلب کو دور کرے گا. ہماری مائیں گھر کے کام کرتی تھی نا، مجھے ابھی بھی یاد ہے اپنی مرحومہ والدہ کے ایک جملہ کہتی تھی روٹی گننی نہیں ہے، بے برکتی ہوتی ہے. آپ برکت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں زندگی میں؟ ان کے پاس برکت تھی، ہمارے پاس برکت نہیں ہے. میں کسی دن القائم والوں سے کہوں گی میں آپ کو برکت سمجھاؤں. برکت کیا ہے؟ نہ وقت میں ہے 1، نہ پیسے میں ہے 2، نہ جان میں ہے 3، نہ ہی اندر ہے 4. پھر پیچھے بچ گیا ہمارے پاس، اور ہم بیٹھ کے رونے میں روتے ہیں نا
हाय अल्लाह, 30 रुपये किलो आलू थे, टमाटर देखा 70 रुपये किलो हो गए। मैंने उसे 50 रुपये देकर कहा 25 लगा लो। उसने कहा किस चीज़ के, बात खत्म। हम ऐसे हो गए हैं। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे। और आप निशात मांगिएगा। अलग खुसूस मैं शादीशुदा ख़वातीन से आजकल रिक्वेस्ट करती हूँ, घर में अच्छे कपड़ों में रहा करें। जहाँ लिपस्टिक लगाती हैं बच्चे भी पूछते हैं अम्मी मिलाद में जा रही हैं। अगर आपके घर में नामहरम नहीं है, शौहर है, बच्चे हैं, ससुर हैं, सास हैं, कोई नामहरम नहीं है, तो घर में अच्छी हुलिये में फिरने में कोई कबाहत। हम कैसे फिर रहे होते हैं सबको पता है। ज़ाहिरी बात है, आप अगर सवर के रहने की, कुरान कहते हैं ला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुलूतिहिन्ना। मैं इस आयत को जब भी पढ़ती हूँ ना सूरह नूर की, तो मेरा दिल लरस जाता है अंदर से। अल्लाह मियाँ वो कहीं से सरसवर के आई भी हो ना, तो सबसे पहले अपने बालों को सीधा करती हैं, और उन्होंने अगर स्प्रे वगैरह किया होता है तो उसको ऑयल ट्रीटमेंट देती हैं, और उसके बाद एक अजीब सी मखलूक निकलती है जिसे देखकर शौहर भी कहता है अल्लाह मियाँ पनाह चाहता हूँ मैं। और फिर हमारे घरों के अंदर ये कबाहतें हैं। बच्चे यानी अगर मेरा बच्चा लिपस्टिक लगाकर अच्छा कपड़ा देकर मुझसे पूछ रहा है अम्मा आर यू गोइंग, इसका मतलब है कि मेरी जीनत बाहर वालों के लिए है, घर वालों के लिए। हाँ, आंखों पर हाथ रख दे शौहर की, वो क्या लहसुन की बदबू बताती है कि ये हाथ किसके हैं। अच्छे रहे अंदर प्लेजर पैदा करें। ये प्लेजर पैदा करेंगी ना, आप प्लेजर देंगी। अलल खुसूस अगर आप माँ हैं, आप बेटी हैं, आप बहन हैं, हम एनर्जेटिक होते हैं ना, तो हम एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं, मुआशरे में देते हैं। हम खुद ही टाइप के बने रहते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियों के अंदर ऐसी चीज़ें, यानी हम महसूस करते हैं घरों के माहौल में भी वो बरकतें क्यों। आज का बच्चा खुश होते ही बाहर जाने की बात करता है। मेरा आपसे सवाल, लम्हा फिक्रिया है, कहीं बाहर चले, कहीं बाहर चले। हमारे कुछ साथ क्या करते थे, सहर के वक्त लोबान जलाया करो। मैंने कहा है उस वक्त, वैसे खैर मुझे तो अस्थमा है, मैंने कहा उस वक्त लोबान जलाया करो, घर वाले डर जाएंगे कि क्या हो गया। तो कहा कि सहर के वक्त लोबान जलाने से मलाइका रहमत उस घर की तरफ मुतवज्जे होते हैं, आते हैं। कितना आसान सा तरीका। हम तो अगरबत्तियाँ भी नहीं जलाते अब जुमेरात को, जो शाम ढले जलाते थे और एक खुशबू आती थी, और उसके बाद हदीसे के साथ उसके बाद फिर क्या, खाने की चीज़ का नाम नहीं लेना, कोई नहीं लेना। बहुत सौ ने दोपहर का खाना नहीं खाया। आखिरी 3 चीज़ें, हालांकि मेरा ज़ाती नज़रिया ये है कि पहले 20 मिनट में उम्मत आपको देख और सुन रही होती है, दूसरे 20 मिनट में सिर्फ देख रही होती है, सुन रही होती है, देख नहीं रही होती ध्यान से। तीसरे 20 मिनट में ना देख रही है ना सुन रही है, आपको उधर जाने का इंतज़ार कर रही है। और वो मैं तीसरे आखिरी 20 मिनट में दाखिल हो रही, बस 2 जुमले कहा। वुज़ू गुनाहों को ख़िज़ां के अंदर जिस तरह पत्ते गिरते हैं, इस तरह से वुज़ू जुज़्व ईमान है। और आखिरी चीज़, वुज़ू शैतान के नाफिज होने से रुकावट बनता है। अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम शराइते वुज़ू को डिस्कस करेंगे और कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे। आपने जो शिकायतें लगानी हो मैनेजमेंट को लगा लीजिएगा, मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आज अब एक आखिर में एक दुआ मांगने का तो हक़ है ना, इतने अच्छे मुस्कुराते हुए चेहरों के दरमियान। परवरदिगारा हमें दुनिया और आखिरत का निशात अता फरमा, और हमें खुश रहने की अत्तबस्सुम फी वजह अखीका सदका। तुम्हारा अपने मोमिन भाई को देखकर मुस्कुराना सदका है। और अच्छी बात है, गर्चे दाढ़ में दर्द है लेकिन फिर भी सदका है। परवरदिगार आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता शादो आबाद रखे, बहुत सारी दुआओं के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।